अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि आपकी उम्मत से मोहब्बत की जाए, उनसे खैरख़्वाही की जाए, उनसे ताउन किया जाए, उनसे इजहार हमदर्दी किया जाए। जैसे आप इस उम्मत का गम खाया करते थे, अंबिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मोहब्बत का तकाज़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत की जाए, किसी फ़र्द को हकीर ना समझा जाए, हत्तुल इम्कान सबके साथ ताउन, हमदर्दी और खैरख़्वाही की जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने से, परेशान करने से बचा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बाज़ उमूर का निगरान बनाया और वो उनकी ज़रूरियात और फ़क्र से बेपरवाह होकर बैठा रहा, तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़रूरियात और फ़क्र से बेनियाज हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ुबान से आखिरत की वईद सुनाई है। अमर बिन वर्रा ने सईदना अमीर मुआविया से कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना है कि जो इमाम यानी हाकिम ज़रूरतमंद फ़ुक़रा और मसाकीन पर अपने दरवाज़े बंद कर लेता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़रूरियात यानी फ़क्र, मिस्कीनी पर आसमान के दरवाज़े बंद कर लेता है। ये सुनकर अमीर मुआविया ने एक आदमी को अवाम की ज़रूरियात पूरी करने पर मामूर कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है हमें उम्मत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत रखी जाए और आपके दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए। अब जानते हैं मोहब्बत का भी अपना मिजाज है। जब मोहब्बत पैदा होती है ना, तो इर्द गिर्द फैलती चली जाती है, और यही हाल दुश्मनी का भी है। दुश्मनी भी अंदर नहीं रहती, दुश्मनी फैलती है। एक हस्ती से मोहब्बत की वजह से कभी सारा जहान महबूब बन जाता है, कभी दुश्मन बन जाता है। ये उसूल है जिसकी रोशनी में उन तमाम लोगों से मोहब्बत रखनी ज़रूरी है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे। मिसाल के तौर पर सहाबा कराम, मुहाजिरीन, अंसार, अहले बैत, हत्ता के तमाम अरब। इसी तरह जो आपसे दुश्मन है उनसे दुश्मनी रखनी भी हुब्बे रसूल का तकाज़ा है, चाहे वो करीबी अजीज़ी क्यों ना हो। अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे अब्दुल्ला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा था, अगर आपका हुक्म हो तो बाप का सर लाकर आपके आगे पेश कर दूं। कितनी ऐसी मिसालें मिलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से सहाबा कराम ने कितने दोस्तों से कता ताल्लुकी कर ली थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखते थे। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, खा वो एक काम मुसलमान हो या हुक्मरान, कि अपने ज़ाती और माली और सियासी मफादात की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से मोहब्बत करे या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे। उन पर इन्हिसार करना भी हुब्बे रसूल के मुनाफी है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से मोहब्बत और आपके दुश्मनों से दुश्मनी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है कि आपकी ज़ात में कोई नक्स तलाश न किया जाए। जिससे मोहब्बत होती है उसमें नक्स नज़र नहीं आता। सैयदना अबू दरदा से मरवी एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी चीज़ के साथ तेरी मोहब्बत उसके ऐब देखने से नाबीना और उसके ऐब सुनने से बहरा बना देती है। मोहब्बत का ये तकाज़ा
ہر اس چیز سے متعلق ہے جس میں نقص پایا جاتا ہے اور پایا جانا ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خلق اور خلق کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک پیدا کی گئی ہے۔ اس میں نقص تلاش کرنا آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کے خلاف ہی نہیں، عقلی طور پر بھی انصاف کے منافی ہے۔ اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کی نسلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے دلوں میں وہ محبت نہ رہے اور تاکہ دین کی اصل جڑ اور بنیاد ختم ہو جائے۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، ایک کم سن لڑکی کے ساتھ شادی کے حوالے سے، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقص تلاش کریں گے تو محبت کیسے کر پائیں گے؟ محبت کریں گے تو عیب کیسے تلاش کریں گے؟ کسی عربی شاعر نے کہا، خوشنودی کی آنکھ محبوب کے ہر عیب سے بند ہوتی ہے، جبکہ ناراضگی کی آنکھ برائیاں ہی برائیاں دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے نبی کے شمائل، آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر یقین کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ عزت کرنے اور آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انسان عزت سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی عزت کے لیے جیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حرمت رسول پر جان لٹا دینے کو سعادت تصور کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ابلیس کی مجلس شورا کے ارکان اس حقیقت سے ناشنا نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے حب رسول نکل جائے تو ان کے پاس اسلام نہیں بچے گا۔ اب بھی اور ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کے درمیان ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو آج ہم نہ اپنے رب کو پہچانتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ صدقات دیتے، نہ اپنی زندگی کو اس ڈھب پر گزارنے کے قابل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں رب شناس بنایا، آپ نے ہمیں زندگی کے اس راستے پہ چلنا سکھایا جو جنت تک پہنچتا ہے، رب کی رضا تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی صرف آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے۔ آپ کی سنتوں میں سے بڑی اہم سنت ہے میل ملاقات کی سنتیں۔ انسان جب کسی سے ملتے ہیں تو ملتے ہوئے جس مذہب جس دین پر ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ تمام امتوں کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے۔ اب کی میل ملاقات کی سنتوں میں سے پہلی سنت سلام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ آپ کھانا کھلاؤ اور ہر جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو سلام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ اجر پاتا ہے، اور جو سلام نہیں کرتا تو وہ کیسے اجر کھو بیٹھتا ہے۔ اگر پورا سلام کریں تو 30 نیکیاں، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پورا سلام کرنے سے 300 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور زیادہ عطا فرما دے۔ اس لیے سلام کا طریقہ اختیار کیجئے تاکہ زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ ایک مسلمان دن رات میں کتنی مرتبہ سلام کرتا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلیں کسی سے ملاقات ہو جائے، مسجد میں نمازیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے انسان سلام کرتا ہے، گھر سے نکلنے پر انسان سلام کرتا ہے۔ ہر بار پورا سلام کر کے کتنی زیادہ نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح ہم ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں، اسی طرح جدائی کے وقت بھی پورا سلام کہنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے جانا چاہے تو بھی سلام کرے، کیونکہ ملاقات جدائی سے زیادہ سلام کا حق نہیں رکھتی۔ انسان اگر ہر نماز کے وقت سلام کا اہتمام کرے تو وہ دن اور رات میں 20 مرتبہ سلام کر سکتا ہے۔ 5 مرتبہ گھر سے جاتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے، 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ جب 24 گھنٹوں میں انسان کو کسی مقصد کے لیے گھر سے باہر جانا اور واپس آنا پڑتا ہے، کئی لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، کتنے لوگوں سے آپ فون پہ بات چیت کرتے ہیں، پورا سلام کہہ کر زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ مل جل کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے۔ اسی طرح سے دوسری سنت ہے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ آپ سوچتے ہوں گے بھلا مسکرانا بھی کوئی ایسا عمل ہے؟ جی ہاں، اگر آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سپاٹ چہرہ رکھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ہی ملو۔ مسکرائیے اور اجر پائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے اور لوگوں کے قریب آ جائیے۔ تیسری سنت ہے مصافحہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو تو ان 3 سنتوں پر عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے وقت آپ بات کرتے ہیں، ملاقات ہو اور بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملاقات کے وقت بات کرنے والے کو اچھی بات کرنی چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔
بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ تو اچھی بات میں ذکر کرنا، سلام کرنا، دعا کرنا، کسی کی تعریف کرنا اگر وہ برحق ہو، نیکی کا حکم دینا، سچ بولنا، نصیحت کرنا سبھی شامل ہیں۔ جب انسان کسی سے اچھی بات کرتا ہے تو وہ جادو کی طرح عمل کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ راحت بن کے انسان تک لوٹ آتی ہے۔ کسی کی اچھی بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل نور ایمان اور ہدایت سے بھرپور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی بات کرنے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور خاص طور پر اپنے قریبی حلقے میں، جیسے اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، دوستوں سے، ماتحت ملازموں سے، ہر ایک سے اچھی بات کرنے کو معمول بنانا چاہیے۔ میل ملاقات کی سنتوں میں سے اہم سنت ہے مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے دعا کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس دعا کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مجلس میں جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان دن رات کتنی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، جب کبھی کھانا کھاتے ہیں، جب کبھی ملاقات کرنے جاتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے کھڑے بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، جب کسی کو ساتھ لے کر گاڑی میں جاتے ہیں یا کام پر جاتے ہیں تب بات چیت کرتے ہیں، جب کبھی کوئی اچھی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوسروں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ہیں جن میں سے آپ اٹھتے ہوئے اجر کی تمنا رکھتے ہیں اور یہ دعا کر کے اٹھتے ہیں۔ اگر دعا کے معنی پر غور کریں گے تو دعا عظیم نظر آئے گی۔ انسان ان دعاؤں سے اپنا تعلق رب سے قائم رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کوتاہیوں پر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے جس میں توحید ہے، اللہ کی تعریف ہے اور گناہوں پر اظہار شرمندگی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے یہ دل کو فاسد اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ دوسری گیدرنگ ہوتی ہے حق بات کی وصیت کرنے اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے۔ یہ گیدرنگ سب سے زیادہ نفع بخش اور بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میل ملاقات کی سنتوں میں پہلی سنت سلام کرنا ہے، دوسری سنت چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے، تیسری سنت مصافحہ کرنا ہے، چوتھی سنت اچھی بات کرنا ہے، اور پانچویں سنت مجلس سے اٹھتے ہوئے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ کھانا ہر جاندار کی ضرورت ہے،
انسان بھی کھانا کھاتے ہیں، جانور بھی، پرندے بھی، سمندروں کی مچھلیاں بھی۔ کھانا کھانے کے ہر ایک کے اپنے طور اتوار ہیں، مگر وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سب سے بہترین ہے۔ اس سے کھانے میں برکت، صحت میں برکت، ہر اعتبار سے ہمارے لیے یہ سنت، یہ طریقہ افضل ہے۔ کھانے کی سنتوں کو دیکھیے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار دیا۔ اب کی سنت ہے سب سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا۔ اگر شروع میں بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ فی اولی و آخری ہی پڑھ لیں۔ اسی طرح دوسری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، تیسرے اپنے سامنے سے کھانا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ام سلمہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے۔ پھر یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ افضل یہی، یہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے دوران بیٹھنے کی کیفیت ہے، اپنے گھٹنوں اور پاؤں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اسے مستحب قرار دیا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں ٹیبل پر کھانا کھایا جاتا ہے یا اسی طرح سے بیٹھنے کی کیفیت نسبتاً فرق ہوتی ہے، تو اختیار تو کوئی بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو نفع ہے انسانوں کے لیے وہ نفع تو بہرحال ہم کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا، آپ نے اس کا حکم دیا کیونکہ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آپ کھانے کے بعد دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھانے کی ان سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں میں عمل کیا جائے تو 21 سنتوں پر عمل ہوگا، اور اگر تینوں کھانوں کے درمیان کوئی اور ہلکی سی غذا کھائی جائے جیسے لائٹ سنیکس ہیں یا اسی طرح سے کچھ بھی ہلکا پھلکا، تو سنتوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے کی سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا، پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 بار سانس لیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ بیٹھ کر پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ اسی طرح پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ارشاد نبوی ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ سنت صرف پانی پینے کی نہیں، ہر مشروب کی ہے، چاہے کوئی چائے پی رہا ہو یا کوئی جوس پی رہا ہو یا کوئی شیک پی رہا ہو۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پانی پیتے ہوئے تو ان سنتوں کا خیال کر لیتے ہیں لیکن دوسرے مشروبات میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوپ پیتے ہوئے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن سنتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تمام مشروبات کو پیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتنے ہی ہمارے زندگی کے اعمال ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، لیکن زندگی کو آپ عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی زندگی میں وہی کام کرتے ہوئے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ارادہ ہو، اس کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جس انسان سے محبت کی گئی وہ اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت کرنے والوں میں بھی کمال درجے کی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو سیدنا ابو بکر نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کر لی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی کوئی خوشی کے آنسو بھی بہاتا ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور انہوں نے سب گھر والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں یہاں سے باہر بھجوا دیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات کی اور وہ سن کر آنسو بہاتے رہے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ان کے حصے میں جا رہی تھی۔ وہ ہجرت کا پیغام تھا اور انہیں ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے تعجب سے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا در حقیقت وہ اختیار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کے کیا کہنے، کس کس واقعے کا تذکرہ کریں۔ سفر ہجرت کا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ ہم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ اس کے اور ہمارے درمیان 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی کہ اے اللہ،
تو جیسے چاہے ہمارے لیے اس کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ چنانچہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پیٹ تک دھنس گئیں۔ اللہ اکبر۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ سوموار کو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ سوموار۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کل تک میری تجہیز و تکفین کو مؤخر نہ کرنا۔ یقیناً تمام دنوں اور راتوں سے مجھے وہ دن اور رات سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے محبت۔ زندگی میں، زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایمان والی، اللہ تعالیٰ سے محبت والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک خوبصورت انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، یہ شعوری محبت ہے۔ اس محبت کے لیے انسان کو شعوری فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، ہر ایک چیز سے بڑھ کر، دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو یوں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا سیکھی۔ سیدنا عمر کا مائنڈ سیٹ یہ تھا
کہ اپنی جان سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شعوری طور پر فیصلہ کیا، ارادہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی محبت ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ یقیناً رسول اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کی محبت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا نصیب فرما دے اور اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔